बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्ब मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पर कॉल करनी है। वो नंबर आप नोट फरमा लीजिए 04211170000 यानी 041170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कमेंट सेक्शन में अपने सवालात आप लिखिए, इंशाल्लाह मुफ्तियाने किराम से आपको उनके जवाबात मुहैया किए जाएंगे। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम को जो करने का मकसद है, आप टाइटल जब प्ले होता है, आप तलावत जो की जाती है आप वो सुनते हैं। फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, बस सवाल करो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते। इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही है कि आपके दिल में जो आपके जहन में कोई ऐसे सवालात हैं, ऐसी मुश्किलें हैं, दीन को लेकर ऐसे कुछ मसाइल हैं जो आप उलझे हुए हैं, आप उन्हें सुलझाना चाहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और हम आपके लिए हाजिर हैं। आप कॉल कीजिए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर गाहे बगाहे चल रहा होता है, आप वो UN नंबर पर कॉल करें। अपने जो मसाइल हैं, दीनी मसाइल और शरई मसाइल, उनका हल किताब और सुन्नत की रोशनी में जानिए। हमारे साथ जो मुफ्तियाने किराम का पैनल मौजूद होता है जी, फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो पहली शख्सियत मरसद मौजूद हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नौमान फ़ारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब कैसे मजाज है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। जो हेडलाइन है पहली हमारी, मुस्तफ़ाबाद में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। इस सिलसिले में आपसे रहनुमाई दरकार है कि क्या सिर्फ नशा करने वाले गुनाहगार हैं या बेचने वाले को भी उतना ही गुनाह मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये नशा करना और नशावर अशिया को एक इलाक़े में लाना, फ़रोख्त करना, ये दोनों मुजरिम हैं। जो बंदा नशा करता है वो भी एक हराम फ़ेल का इर्तिकाब कर रहा है, और जो नशावर अशिया लाता है, फ़रोख्त करता है, वो उससे बड़ा मुजरिम है, क्योंकि ये मुफ़सिद फ़िल अर्ज़ है। जो बंदा नशा करता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका जो ज़रर है वो लाज़िमी है, मुताद्दी नहीं है। अगरचे एक लिहाज से उसका ज़रर भी मुताद्दी है, दूसरों तक पहुंचता है, यानी उसके बच्चों तक भी ये ज़रर पहुंच रहा है, उसके ख़ानदान को भी ये ज़रर पहुंच रहा है, और बिल आखिर जो है ना मुआशरे के अंदर ये वबा जो है, ये बीमारी नशे वाली, ये आम होती है। लेकिन जो लोग नशावर अशिया के ताजिर हैं और इसी तरह बाए हैं, फ़रोख्त करने वाले हैं, लाने वाले हैं, वो तो बिल्कुल वाक़अन मुफ़सिदीन फ़िल अर्ज़ है। और जो फ़साद फ़िल अर्ज़ करने वाले हैं उनके लिए अहले इल्म ने वो जो सज़ा बयान फरमाई है क़ुरआन मजीद की रोशनी में, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू। अब ये क्या है? वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुहारबा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और इसी तरह जो ज़मीन के अंदर फ़साद फैलाते हैं, तो उनकी सज़ा ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको सूली पे चढ़ाया जाए, उनके हाथ पैर मुख्तलिफ़ सिमतों से उनको काट दिया जाए, या फिर उनको वतन बदर कर दिया जाए। ये सज़ा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुफ़सिदीन फ़िल अर्ज़ के लिए ये बयान फरमाई है। और ये जो लोग होते हैं नशावर अशिया के ताजिर और इसी तरह इसको पहलाने वाले, आम करने वाले, ये यकीनन मुफ़सिदीन फ़िल अर्ज़ है, ज़मीन के अंदर ख़राबी फैलाने वाले हैं। सऊदी अरब के जो अहले इल्म हैं, हैअत किबार उलमा, उन्होंने तकरीबन आज से 40 साल क़बल तहक़ीक़ करके और बैठ के उन्होंने ये साबित किया और फिर इत्तेफ़ाक़ी इजमाई फ़तवा जारी कर दिया कि ये जो नशावर अशिया के ताजिर होते हैं, फ़रोख्त करने वाले होते हैं, लाने वाले होते हैं, ये मुफ़सिदीन फ़िल अर्ज़ हैं, और इनकी यही सज़ा है। और यही वजह है कि इस सज़ा पर वहाँ पे अमल होता है। जो लोग नशावर अशिया ये
لاتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہی قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اچھا اب جو بندہ نشہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ قتل کرو، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے نشہ جو کرتا ہے تو یہ مسلسل اپنے آپ کو یعنی تدریجی طور پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو نشہ اور اشیاء اس میں شراب ہے، یہ حرام ہے، اور بالنص قرآن حرام ہے، احادیث کے اندر بھی اس کی حرمت آئی ہے۔ تو جو شخص نشہ کرتا ہے، شراب پینے والا، اس کے اوپر بھی لعنت ہے، حدیث میں لعنت آئی ہے، فروخت کرنے والے، لانے والے، بنانے والے، نچوڑنے والے، تو ان تمام کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن جو شراب ہے وہ حرام ہے، یقیناً حرام ہے، لیکن اس کا ضرر جو ہے اتنا واضح نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹروں نے ثابت کیا ہے کہ دل کی بیماریاں اور اسی طرح بہت سی دیگر بیماریاں اسی شراب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ہیروئن، پاؤڈر، چرس، یہ شیشہ یہ پیتے ہیں اور یہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو نہایت مضر ہے، اور چند دنوں میں، چند مہینوں میں جو ہے نا وہ بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ہلاکت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا اپنے آپ کو قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ یہ چیزیں لا کے معاشرے کے اندر عام کرتے ہیں تو وہ مفسدین فی الارض ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں پر قابو پا لے اور پھر ان کو ایسی سزائیں دے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی ہے کہ یہ فساد کرنے والے زمین میں، تو ان کی سزا قتل ہے، ان کی سزا سولی پہ چڑھانا ہے، اور اسی طرح مختلف یعنی ہاتھ پیر کاٹنا وغیرہ، مختلف جو قاضی وقت جو مناسب سمجھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ جو دوسری ہیڈ لائن ہے جی، غیر معیاری اور ایکسپائر ادویات کی فروخت جاری ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط، اور یہ اہم خط جو ارسال کیا ہے جس میں صوبے بھر میں انسانی استعمال کی غیر معیاری ایکسپائر غذائی سپلیمنٹس اور متبادل ادویات کی غیر قانونی فروخت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب آپ سے جو رہنمائی درکار ہے، جو افراد جعلی ادویات تیار کرتے ہیں یا ایکسپائر ادویات فروخت کرتے ہیں، ان کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، اور ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ چیز تو ظاہر ہے بالکل اس کا جواز نہیں ہو سکتا، یہ بالکل حرام ہے کہ ویسے تو دھوکہ دہی مسلمان کو کسی بھی سطح پہ دھوکہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ ہے کہ ہم خیر خواہی کریں، بالکل، ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، ہم لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ اذیت کیا کہ اگر رستے میں کوئی چیز آئی ہے تو اس کو بھی ہٹائیں، خود بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو اتنی بھی اذیتوں سے روکا گیا، اور ہم اتنی بڑی اذیت دیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو ہم وہ ادویات بنائیں جو ٹھیک نہ ہوں، جو 2 نمبر ہوں، اور اس سے پھر وہ انسانی جانوں سے کھیلیں۔ یہ سمجھیں کہ بالکل انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ مسلمانی تو ایک اعلیٰ لیول ہے نا، تو یہ انسانیت سے بھی ایک گرا ہوا معیار ہے کہ انسان یعنی اس حالت میں بھی وہ کرے۔ اب دیکھیے کہ یہ ادویات جو عموماً جان بچانے کی ہوتی ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے، کیا ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ دھوکہ دہی کرنا تو یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور اس پہ خصوصی طور پہ روک تھام ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہم بحیثیت قوم کوشش کریں اس میں آئے کہ اگر ہم اس کا عزم کر لیں کہ ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ دیکھیے عالمی سطح پہ ابھی ایک عالمی ادارہ ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو امیج متاثر ہے وہ بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے بحیثیت قوم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس بارے میں واضح ارشاد ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دھوکے کی صورتیں پھر موت و حیات کی کشمکش مکش میں لوگوں کے ساتھ ایسا کرنا، پھر ان سے اس انداز سے وہ سارے سلسلے، تو یہ بالکل حرام ہے۔ جو بھی شخص ایسی ادویات بناتا ہے اس کے لیے وہ مینیج کرتا ہے، اس کے لیے وہ سارے اہتمام اور اس کی سیل پرچیز اس کو پتہ بھی ہے یہ 2 نمبر ہیں، تو یہ سب کام ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ حرام میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے، ہمارا امیج بھی اچھا جائے، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ بھی اس میں آتا ہے۔ ویسے اس سے تو لینا ہی ہے نا،
اس کو تو نہیں پتا اس نے لینا ہی لینا ہے، تو وہ پھر جب اس کو یہ ایسی کوئی سپلیمنٹ یا ایسی کوئی دوائی یا ایسا کچھ ملے گا تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے بہتر صاحب یہ آپ اگر اندازہ لگائیں اس سوچ، یہ جو معاملات ہیں ان کے پیچھے اگر اسلام کی کوئی سمجھ ہو کہ وہ دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں آخرت پہ، ظاہر ہے، کیونکہ پیسہ ہے، وہ دنیا ہے، دنیا میں رہ جانی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسہ کمانا ہی اور ان کا جو یہ دور ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ حاضر کے جو قوموں کو لگے ہوئے امراض ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مرض ہے کہ مادہ پرستی، بالکل، کہ جس کی وجہ سے ہر فکر، ہر سوچ، ہر عمل اور ہر حرکت اسی پہ جا کے ٹھہرتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا اور کس طرح ملے اور گا، کس طرح ملے جی گا، بالکل، بس بالکل۔ اس کے علاوہ انسانیت جو ہے حلال نا یا وہ ختم حرام ہو کے گئی، جو ہے وہ تمیز، تعلیم جو ہے وہ کاروبار بن گیا، یہ جو علاج معالجہ کی سہولیات تھیں یہ بہت اعلیٰ پائے کا کاروبار بن چکا ہے۔ اللہ، تو اس لیے لوگ اب دو ہی کام کرتے ہیں، یا تعلیم ہے یا ہاسپٹل، اور اس طرح وہ پھر یعنی یہ بہت بڑا ایک یعنی رویہ ہے ہمارا قومی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی بچنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس طرف اشارہ دلوایا۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب واٹس ایپ پہ ہمیں سوال ریسیو ہوا، پوچھا گیا ہے کہ بچہ چھوٹا تھا، والد فوت ہو گئے، فیکٹری سے ملے پیسے تو بچے کے لیے پلاٹ لے لیا، پلاٹ میں دھوکہ ہو گیا ہے، اب خاتون بہت پریشان ہے، کیا میں صدقے سے ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اچھا، انہیں کوئی اور شخص یہ پوچھ رہا ہے، بالکل، ایک خاتون ہے وہ پوچھ رہی ہیں اپنی کسی خاتون جو دوست ہیں یا کوئی بھی ہے، بلا شبہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ بچہ جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، مستحق صدقہ ہے، تو اس کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے، اور اس عورت کی بھی نہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بچے کی بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو ویسے عام عطیہ اور اسی طرح صدقے سے جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس کی مدد کی جائے، بہت اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب صدقہ دینے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کسی کو صدقہ اگر دینا ہے کیا دیکھ کے دیا جائے؟ اچھا، یہ ایک تو ہے نا صدقہ واجبہ، جی، صدقہ واجبہ جو ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 8 مصارف کا بیان کر دیا ہے، زکوٰۃ جن کو لگتی ہے اور جو مستحق ہوتے ہیں، ان میں سے فقیر ہے اور اسی طرح مسکین ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے وہ مسکین سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اس طرح ابن السبیل ہے، کوئی شخص ہے مسافر، اپنے علاقے وطن میں وہ مالدار ہے لیکن اب مسافر ہے، وہاں سے پیسے لا بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتے، تو اب اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ نیکی کے کام میں اس کے اوپر چٹی پڑ گئی ہے، اس کے ساتھ بھی تعاون زکوٰۃ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ عاملین ہے جو زکوٰۃ وصولی پر مقرر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کو بھی زکوٰۃ ہی کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب ہے، مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جو اسلام کے قریب ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں لیکن امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کی مدد کرنا، یا نو مسلم ہے ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کرنا۔ یعنی وہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن یہ ہے کہ پیسہ ایک اللہ کی نعمت ہے، مال ہے، تو یہ مزید مل جائے تو ایک استحکام بندے کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی مدد کرنا، یا کوئی کافر ہے بڑا سردار اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی وجہ سے کوئی مدد ہو سکتی ہے تو اس کو بندہ زکوٰۃ کے پیسے دے دے، تو یہ بھی ہے۔ اور فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے، تعلیم، دعوت وغیرہ، تو یہ ہے۔ تو ان کو صدقہ بندہ دے سکتا ہے۔ اور ایک عام نفلی صدقہ ہے، وہ عام نفلی صدقہ بندہ اپنے بچوں کو بھی دے سکتا ہے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے، اقارب کو، ہاں جی، اس کے لیے کوئی وہ شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص غریب ہو، آپ کسی دوست کو بلائیں اور ان کو صدقہ کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی سے ایک لنک سوال ایک اور ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی پر واجب نہیں ہے، اگر میں کوئی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے لیکن قرضہ ہے اور وہ کما بھی رہا ہے، حلال رزق کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ ہر مہینے اس کے ایکسپینس اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ قرضہ نہیں ادا کر پاتا، تو اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ شخص مسکین ہے۔ اچھا، یہ مسکین کی اس کو مسکین کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی اخراجات سے کم ہو، بنیادی اخراجات، جو ایک تو ہے نا سرخی، سفیدہ اور اس طرح کے جو عیاشی قسم کے اخراجات ہوتے ہیں وہ نہیں، جو بنیادی اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی آمدنی جو ہے نا وہ کم ہے، تو وہ سرکاری ملازم کیوں نہ ہو، یا مثلا کسی فیکٹری وغیرہ میں ملازم کیوں نہ ہو، یا کام کاج کرتا ہے، آمدنی اس کی ہے لیکن وہ کم ہے، ٹھیک ہے،
آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کے جاری بڑھتے ہیں، پوچھا گیا ہے کہ جی مفتی صاحب سوال بڑھائیں گے لیکن بریک کا وقت ہے۔ ناظرین آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے آپ نے۔ وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں جی، بالکل پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو پروگرام دیکھیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ سوال ریسیو ہوا، پوچھا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد صرف خاص حصے کو دھوئیں گے یا پچھلی شرمگاہ کو بھی دھوئیں گے؟ جو استنجا ہے نا، استنجا جہاں سے بندہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کیا ہے تو پیشاب والی جگہ دھوئیں گے، اور اگر ساتھ پخانہ بھی کیا ہے تو پھر پخانے والی جگہ بھی دھوئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پیشاب جہاں سے کیا ہے اب ساتھ جو ہے نا پخانے والی جگہ کو بھی دھوئیں گے، یہ لازم بالکل نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی تو جہاں سے پیشاب کیا اسی جگہ کوئی بھی ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب عام فہم یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہوا اگر خارج ہو تو وہ کہتے ہیں جی شرمگاہ کو دھونا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ہوا کے خارج ہونے سے بھی استنجا لازم نہیں آتا، اور ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب نیا وضو ہی کریں گے۔ اگر نماز پڑھنی ہو اسی وقت یا تلاوت کرنی ہو تو وضو ہی کریں گے، تو استنجا اس کے لیے بالکل لازم نہیں ہے۔ یہ عام عوام کا ہی خیال ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ چوہوں کی شکل میں بھی مسخ ہوئے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کا ایک اظہار کیا، اپنے خیال کا اظہار کیا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم جو ہے نا وہ گم ہو گئی تھی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی چوہے جو بنے تھے وہ ہیں۔ اچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چوہے کے سامنے، یعنی گھروں میں جب ہم رکھتے ہیں دودھ وغیرہ اونٹیوں کا تو وہ نہیں پیتے یہ چوہے، دیگر رکھیں تو پی لیتے ہیں۔ تو کیونکہ بنی اسرائیل اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا سے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہ یقینی جو خبر جو وحی کی روشنی میں ہوتی ہے اس طرح اظہار نہیں کیا۔ آپ نے یہ فرمایا لا اراہ کہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جیسے وہ قوم ہو سکتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو قوم بھی مسخ ہوئی ہو وہ پھر 3 دن سے زیادہ نہیں بچتی، یعنی اس سے پہلے بھی چوہے موجود تھے۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے اس مسخ ہونے سے جب وہ بندر بنائے گئے اس سے پہلے بھی بندر موجود تھے، اور یہ قوم پھر 3 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو آگے نہیں چلاتے۔ اور اسی طرح وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بندر بھی بنایا اور خنزیر بھی بنایا، یعنی ایسے مسخ کی کئی صورتیں موجود ہیں جو ہوتی رہیں بنی اسرائیل پر، لیکن وہ نسل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ختم ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ان کو سزائیں دی ہیں اور ان کو رسوا کیا ہے، اور یہ رسوائی ان کے ماتھے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ 12 سال کے روزے رہ گئے، اب ان کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، 12 سال کے روزے رہ گئے ہیں جی۔ اب پہلے تو یہ بندہ جو ہے نا تجدید ایمان کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور توبہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے کہ بہت جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم اس سے سرزد ہو گیا ہے کہ 12 سال بلا عذر، بغیر کسی یعنی عذر کے یہ روزے نہیں رکھتا رہا، فرض روزے، رمضان کے روزے، تو یہ اللہ سے معافی مانگے، اور اس کا حل اب یہ ہے کہ آئندہ جو ہے نا عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ روزے ترک نہیں کرے گا اور روزے رکھے گا، اور اللہ سے استغفار اور مغفرت طلب کرے گا۔ باقی ان روزوں کو رکھنا جو ہے نا قضا دینا یہ لازم نہیں ہے، اور عام نفلی روزے رکھتا رہے اور اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، لیکن ان روزوں کی قضا جو ہے
کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جو عام فہم سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم فرض روزے رکھ رہے ہیں کچھ چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ بعد میں رکھیں آپ، وہ آپ پہ لازم ہے، اس وجہ سے یہ سوال پوچھا گیا غالباً۔ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ بیمار ہو جائے، روزے رکھ رہا ہے ایک بندہ، ہاں جی، یعنی بیمار ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکا، ٹھیک ہے، یا سفر پہ ہے، سفر پہ ہے تو سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا رمضان کے روزے، جی بالکل، تو جیسے ہی وہ سفر سے واپس آئے گا روزے رکھے گا، یعنی رمضان کے بعد سفر سے واپس آ گیا ہے تو اب وہ روزے رکھے گا، ٹھیک ہو گیا ہے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا دے گا، یہ تو قرآن مجید میں تصریح ہے۔ لیکن ایک بندہ بیمار بھی نہیں ہے، سفر پر بھی نہیں ہے اور قصداً عمدن وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے توبہ ہی ضروری ہے، یعنی ایمان کی تجدید اور توبہ یہ ضروری ہے، یعنی یہ تو ایسا کام ہے کہ رکن اسلام کو اس نے ترک کر دیا ہے، جس ستون پر اسلام قائم ہے اس ستون کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اب تجدید ایمان کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا اور آئندہ روزے نہیں چھوڑے گا، یہی اس کا حل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب سوال کی جانب بڑھیں گے آپ کی اجازت سے، کالر کی جانب۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام چینل کو ٹیم کو میرا سلام جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے جی؟ عابد وسیم صاحب ہاڑی سے ہیں ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ اس چینل کو مزید ترقی دے جی، آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ، دے اور عزت دے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ تھا، جی آج میں ظہر نہیں پڑھ سکا تھا تو عصر ہو گئی تھی، خیر میں نے عصر پڑھ لی، پھر ظہر میں نے جب 4 فرض پڑھنے تھے نا جی تو 2 فرض پڑھ کے میں نے سلام پھیر دیا، میں بھول گیا تھا، پھر مجھے یاد آیا میں نے تو ظہر پوری پڑھنی تھی، قضا تھی، تو میں نے پھر کھڑے ہو کے نماز شروع کی، دوبارہ جو 2 رکعتیں بھول گیا تھا لیکن میں نے پھر ثنا پڑھ لی، تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ میں نے ثنا کے بغیر ہی پڑھنی ہے سبحانک اللہ کے بغیر، یا وہ بھی دوبارہ مجھے پڑھنی پڑے گی؟ اور پھر جو سجدہ سہو ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ وہ سجدہ کرنا ہے، اس میں دعا میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ سکتے ہیں یا دوسری جو دعا ہوتی ہے سجدے کی وہی پڑھنی ہے، اس کے جو سجدے کی دعا ہوتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی، اگر ان سے ظہر کی نماز ایسے رہ گئی تھی اور انہوں نے پڑھی اور اب 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، جی اب 2 رکعتیں انہوں نے پڑھنی ہیں، بالکل کہہ رہے میں نے پڑھی، ہاں جی، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے 2 رکعتیں ہی یہ پڑھیں گے کیونکہ 2 تو پڑھ چکے ہیں، جی بالکل، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے سلام پھیرا، پھر انہیں یاد آیا کہ 2 رکعتیں پڑھی، تو اگر اب یہ ہوگا کہ دوسری جو رکعت ہے یہ جو پڑھیں گے تو اس میں یہ ثنا نہ پڑھیں کیونکہ یہ اسی نماز کے تسلسل ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی رہ گئی تھی اسی نماز کے وہ تسلسل ہے اور اسی طرح اسے جاری رکھیں گے، اور یہی اس کا ٹھیک طریقہ، اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے، اور سجدہ سہو میں وہی پڑھتے ہیں جو سجدے میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ اور اگر مفتی صاحب کوئی غلطی سے پڑھ بیٹھے جس کو علم نہ ہو، وہ ثنا پڑھ بیٹھے، اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں، ہاں حرج والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سجدہ تلاوت کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں، سجدہ تلاوت تو ہے نہیں، یہ سجدہ سہو ہے، تو سجدہ سہو میں اور عام نماز کا جو سجدہ ہے اس میں ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ جو دعائیں سجدے میں پڑھی جاتی ہیں آپ اس سجدہ سہو کے اندر بھی وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کا دل دکھایا ہو اور اب معافی مانگے تو مسئلہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار طلب کرے اور اس کے رفع درجات کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، یہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں مفتی صاحب فرمائیے گا کہ نفاس کی کتنی مدت ہے؟ جو نفاس ہے نا، اس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہے، ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ جو عورتیں نفاس والی ہوتی تھیں وہ 40 دن بیٹھتی تھی، یعنی 40 دن جو ہے زیادہ سے زیادہ حد ہے، اور اگر خون آنا 40 دن سے پہلے بند ہو جائے، 15 دن کے بعد خون آنا بند ہو جائے، 20 دن کے بعد، تو عورت پھر غسل کرے گی، نہائے گی اور روزے بھی رکھے گی، اگر رکھنا چاہے نماز شروع کرے گی، اور خاوند کے ساتھ ملنا چاہے تو مل بھی سکتی ہے۔ ہاں جی، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کی حد وہ 40 دن ہے۔ اگر ایک خاتون کو خون آ رہا ہے اور 40 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب یہ نفاس ہے، 40 دن سے اوپر ہو جائے،
اور پھر بھی خون آ رہا ہے تو پھر ہم یہ حکم لگائیں گے کہ یہ 40 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے یہ استحاضہ ہے، یعنی اب عورت نہائے گی اور نماز وغیرہ شروع کر لے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آگے جانے بڑھیں گے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ والدہ کا آپریشن ہوا اور وضو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا، تو قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہیں؟ جی جی بالکل، قرآن مجید تو ویسے بھی اس کے لیے وضو کرنا اچھا ہے، بہتر ہے۔ علماء نے، فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے لیے وضو کریں، اور اس کے اثرات ہیں باقاعدہ، یعنی قرآن مجید باوضو ہو کے پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس پہ غور و فکر، تدبر کی اور اس کی طرف دھیان توجہ کی زیادہ وہ رہے گی۔ اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، نارمل لوگ بھی، اور یہ تو پھر بھی ان کو کوئی بیماری بھی لاحق ہے، تو اس کے باوجود وہ اگر اس کے باوجود وضو نہ بھی کریں تو خیر ہے انشاءاللہ، تو وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن مجید، قاعدہ ہو قرآن مجید ہو، پڑھنا ان کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا، تھوڑی سی وہ شیخ محترم نے جو بتایا ان کے لیے معافی اور وہ کریں، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تھی نا کہ آپ مقرر کر دیں، جی جی، یعنی مدینہ میں بھی قیمتیں کچھ بڑھ رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور اس حالت میں نہیں پیش ہونا چاہتا کہ میرے اوپر کسی کا کوئی ظلم ہو، کوئی زیادتی ہو۔ تو یہ جو زبانی اذیتیں ہوتی ہیں یہ بھی تکلیف پہنچاتی ہیں، اور یہ مستقل نوعیت کا ایک وہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کا ایسے دل دکھایا ہے تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ بڑھے گا، وہ تو ایک خدشہ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس پیارے رویے سے، اچھے رویے سے جو آپ تلافی کریں اس کی، ہو سکتا ہے وہ آپ کے قریب ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا کسی کے اوپر ظلم ہو وہ اس دنیا میں ہی اس کا وہ کر لے، آخرت پہ اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ ظلم جو ہے روز قیامت کے ہی ظلمات بن جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج اگر وہ کوئی تھوڑی بہت کر بھی لے، فیلنگ بھی کر لے، کچھ ایسا کر بھی لے، تو بالآخر جو ہے وہ پھر بھی اس کو سوچ آئے گا، جیسے کہ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک قرآن مجید میں فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، یعنی وہ اگر آپ سے اس حسن سلوک کی وجہ سے بھی کوئی ناجائز کر رہا ہے تو آپ اچھائی سے اس کا جواب دیں، اس کو برداشت کریں، کیونکہ آپ نے پہلے کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ الفت زیادہ ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعلی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، ہماری خاتون ہیں بہن، وہ پوچھتی ہیں جی تہجد گزار ہیں اور انہوں نے میڈیسن بھی یوز کرتی ہے نیند کی، تہجد کی نماز پڑھی لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سو گئیں اور ان کی فجر بھی چھوٹ گئی اور سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلی۔ اس صورت میں وہ کہہ رہی ہیں میں کہ وطر پڑھوں گی پہلے یا فجر کی نماز پہلے ادا کروں؟ وطر پڑھوں گی، ہاں، وطر پہلے ادا کروں یا فجر کی نماز، کیونکہ ان کی آنکھ کھلی ہے فجر، بلکہ جب سورج طلوع ہو چکا ہے اس کے بعد کھلی آنکھ۔ ہاں جی، تو یہ پہلے ہی وہ فجر پڑھیں، اچھا ٹھیک ہے، جو سنتیں پڑھ کے پھر فجر فرض نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وطر پڑھے، اور اس انداز سے پڑھے کہ پہلے اگر ان کی عادت تھی 3 رکعت پڑھنے کی تو اب 4 رکعت پڑھے، اور اگر 5 رکعت پڑھنے کی عادت تھی تو اب 6 رکعت پڑھے۔ اس طریقے کے ساتھ جو جفت یعنی طاق عدد وطر کی وہ پڑھتی تھی، اب وہ جفت کر کے وہ پڑھے، یعنی ایک اور رکعت ملا کے پڑھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی آدمی اگر چٹان میں بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کا بھی کوئی دروازہ بن جاتا ہے، اس کا حکم اور وضاحت کر دیجیے۔ یہ حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کی گئی ہے، یہ حدیث دراصل ثابت نہیں ہے، اکثر تو مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی شخص عمل کرے تو وہ چٹان میں بھی کرے، یعنی ایسے ہی چٹان جو بالکل بند ہو اس میں بھی کوئی اگر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی دروازہ بنا دے گا۔ مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ کوئی برائی کی یا اچھائی کی تو وہ سامنے آ ہی جاتی ہے لوگوں کے، آپ اگر کوئی برائی کرتے ہیں بالآخر وہ سامنے آ ہی جاتی ہے، کوئی اچھائی کرتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ ہی جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی دروازہ بن جاتا ہے، وہ نکل کے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ وعید بھی ہے اور بشارت بھی ہے، یعنی ان الفاظ میں، لیکن یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں ایسا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو نیکی کریں تو بالکل پوشیدہ طریقے سے کریں،
تاکہ وہ محفوظ رہے، اس کی حفاظت کریں اور اس کو عام نہ ہونے دیں، تاکہ وہ راز ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ پیش کر سکیں، میں پیش کر سکوں، ایسی نیکی ہمارے ہاں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور گناہ سے بھی اگر ہم اس ڈر سے بچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے وہ گناہ کر دے، لوگوں کے سامنے لے آئے، تو اس ڈر سے بھی گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ قرآن مجید میں نا جی اسی حوالے سے آیت کریمہ موجود ہے، سورہ جو ہے نا لقمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بیٹے، اے پیارے بیٹے، اگر یہ نیکی ہے یا برائی ہے، جی، اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ ایک چٹان کے اندر ہو، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، اللہ سامنے کر دے گا۔ تو یہ ہے، نیکی ضائع نہیں ہوتی، اور اگر جرم کیا ہے اور بغیر توبہ کے بندہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو وہ گناہ اس کے سامنے لا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، بالکل آپ سرچ کیجئے پیغام ٹی وی لائیو اور وہاں پر ہمیں جوائن کیجئے، اور اس کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنے سوالات آپ لکھیے، انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ اور اپنے جو آپ کی جانب سے بھیجے گئے ہمیں واٹس ایپ پہ موصول ہوئے سوالات، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب، پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اسپین میں ایک بیوی اپنے خاوند کے کھانے اور لباس کا اہتمام تو کرتی ہے مگر حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، اور وہ کہیں سے فتویٰ بھی لے آئی ہے کہ یہ درست ہے، وہ گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہے، کیا یہ اس کا عمل درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا عورت کے لیے نہیں ہے جائز، اور جو حقوقی زوجیت ہے یہ بھی اس کے اوپر فرض ہے، اگر اسے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، حیض کی حالت میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اس طرح کوئی اور ایسا پرابلم مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ خاوند کے ساتھ جو ہے نا ایسے نہیں ملتی، تو یہ گناہ گار ہے، اس کے اوپر تو ملائکہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیثوں میں تو اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ خاوند کی یہ بالخصوص ان حقوق کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مسئلہ ایسا ہی ہو تو پھر تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ جی، اگر خاوند کی اس حاجت کو کوئی عورت پورا نہ کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ بیویاں اس طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اگر کوئی عذر ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے بندہ بیان کرے، جی، اور پھر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا یہ تو نہایت ظلم ہے۔ یہ تو اس جو عقد نکاح ہے، اس عقد نکاح، اس عقد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جیسا کہ بیان کیا گیا فتویٰ بھی لے آئیے، اچھا کئی لوگ اپنے مطلب کا فتویٰ لے آتے ہیں، فتوے کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ فتویٰ، اب یہ جو مفتی جو فتویٰ دیتا ہے نا، جی، وہ تو جس شخص نے سوال پوچھا ہے اس سوال کو دیکھ کے مفتی نے فتویٰ دینا ہے، کیونکہ فتویٰ اور قضاء میں فرق ہے۔ یہ مفتی کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوتا، جی، بلکہ یہ فتویٰ ہی دے رہا ہوتا ہے، مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے، تو مسئلہ بتانے میں وہ سائل کے سوال کے مطابق ہی بندہ عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی نا مفتیوں کو چاہیے کہ جب ایسے مسائل ہوں جو کہ دوسرے شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جی، چاہیے کہ اس کو بھی بلائیں اور کہیں کہ دونوں آ جاؤ، پھر ہم تمہارا مسئلہ سن کے فتویٰ دیتے ہیں، پھر بھی وہ فتویٰ ہی ہوگا۔ لیکن بعض اوقات یہ میراث کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں، اور اس طرح کے میاں بیوی کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں، ان میں یہ لوگ نا غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ خاوند نے طلاق دی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دی، اچھا دی ہوتی ہے 3 مختلف اوقات میں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں، اچھا عورت جب نہیں چاہتی تو وہ کہتے ہیں مجھے طلاق ملی ہے، تو وہ حیض، اس وقت میں حیض کی حالت سی تھی،
تو وہ ایسے جب مسئلہ کوئی سن لیتی ہے کسی سے تو بھی غلط بیانی سے کام لیتی ہے اور کام لیتے ہیں. مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب میں فیصل آباد سے, کیسی ہیں جی آپ؟ ہاں شکر الحمدللہ. تمام پیغام کے لیے میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں تو سر سوال میرا یہ تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں 2016 میں پڑھتا تھا. اچھا. تو میں نے نا اپنے دوستوں سے یعنی ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے نا ایک بک پبلش کروانی ہے, اس کے لیے میرے ساتھ نا تعاون کریں, تو انہوں نے کیا تعاون. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے نا یعنی کہ بعد میں کافی یعنی کہ پریس سے پتہ کیا تو اس پہ خرچہ بہت زیادہ آ رہا تھا. تو یونیورسٹی سے ہم یعنی کہ فارغ ہو گئے, 2-3 سال تک یعنی کہ ہم نے کوشش کی, تو اس پہ نا کافی زیادہ خرچہ آ رہا تھا, لیکن وہ تعاون نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ پیسے بھی دوستوں کو واپس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یونیورسٹی سے دوست بھی وہ بھی پڑھ کے چلے گئے تھے. تو اب پھر وہ پیسے میں نے مسجد میں لگا دیے, تو کیا یہ صحیح کیا کہ نہیں, اس بارے میں رہنے کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے. کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی پہلا تو یہی ہے کہ جس کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے ہوں اسی مقصد میں لگائے جائیں. وہ چلیں زیادہ کوانٹٹی میں اگر نہیں ہو سکتی تو کم تعداد میں وہ چھپا کے وہ نشر کر دیں. اللہ پہ نہیں ہو سکتی تو عام کاغذ پہ چھپا دیں, یعنی اسی کو ہی کرنا چاہیے. اچھا اس کا بڑا حصہ نہیں چلے, اس کا کوئی اختصار وہ شائع کر دیں تاکہ جس مقصد کے لیے لیے پیسے وہی پورا ہو. یہ تو اس کی اولین اور صحیح صورت ہے, اور اس کی صورتیں موجود ہوتی ہیں. اور جو دوسری صورت ہے جو انہوں نے کیا اس میں یہ تھا کہ اگر پتہ چل جائے کن کن سے لیا, ان کی اجازت سے ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر بالفرض انہوں نے کر دیا ایک نیکی کا کام, مسجد میں لگا دی ہے, تو بھی چلیں کچھ نہ کرنے سے یہ ایک بہتر صورت تھی جو انہوں نے کر دی. جی تو ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے, کیونکہ دیکھیے جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے نا تو اس کا اپنے اخلاص اور اپنی نیت کی وجہ سے اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں کہ اس نے اس مد میں یہ خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. باقی وہ کام نہ ہو سکے, وہ پھر ہو جائے کبھی. اچھا یہ جو انہوں نے دیے ہیں جس کے لیے انہوں نے جمع کیے, اب بھی ان کو چاہیے کہ جس کتابچے کو یا جس بھی کتاب کے لیے انہوں نے جمع کیے تھے وہ اب بھی چھپوانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس میں برکت ڈالے, آسانیاں ہوں اور یہ وہ چھپ جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالوہاب خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا کہ پوچھا گیا ہے دینی تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز ہے؟ جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے, بلا شبہ جائز ہے. یہ مسئلہ اب انگریزی پڑھانے پر یا سائنس پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے, تو قرآن پڑھانے پر, دین پڑھانے پر اجرت لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ ہاں بالکل. کہاں پر یہ منع ہے؟ حدیث میں تو یہ آ گیا ہے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, سب سے زیادہ حقدار شے جس کے اوپر تم اجر لے لو, جس کے اوپر تم اجرت لے لو, وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا, تو اب اجرت دو گے تو کتاب اللہ کی صحیح تعلیم ملے گی تجوید کے مطابق, اور اسی طرح جو قرآن اور سنت کی تعلیم ہے, فقہ کی تعلیم ہے, دینی تعلیم جو بھی ہے وہ درست آپ کو ملے گی. اور اگر آپ تعاون نہیں کرتے, اجرت نہیں دیتے اور ایسی خانہ پوری کر رہے ہیں, پھر آپ کو تو درست تعلیم بالکل نہیں ملے گی. قرآن اور سنت کی دینی تعلیم آپ کو صحیح نہیں ملے گی. تو بلا شبہ جائز ہے. اور جو آیت کریمہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, میرے آیات کے بدلے ثمن قلیل, تھوڑے پیسے مت لو. جی بالکل, اس کو بنیاد بناتے ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے, وہ یہ ہے کہ حکم بدلنے پر, حکم چھپانے پر, قرآن کا کوئی حکم ہے اس کو چھپا لو, اس کو بدل لو, غلط فتویٰ دو اور اس کے بدلے میں کسی پیسے لے لو, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ حرام ہے. باقی یہ ہے کہ تعلیم پر اور ان چیزوں پر پیسے لینا بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. باسط خلیل صاحب میں اٹک سے, آپ کیسے ہیں جی؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, तमाम उलमाए कराम को भी अस्सलाम वालेकुम जी। जी पूछिए क्या पूछना चाहिए। सर मेरा ये सवाल जो है मेरी वालदा का बुनियादी तौर पे एक सवाल था जी। कि जुमे के दिन जिस तरह मर्द हजरात जुमे में जाते हैं और पहली सफ में खड़े होने का एक सबसे ज्यादा अजर होता है, जी दूसरी सफ में उससे थोड़ा कम, तीसरी में उससे थोड़ा कम, तो वो ये जानना चाह रही थी ख्वातीन के लिए इसके बारे में कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाब नमाज के वक्त जुमे का हासिल कर सकें। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुफ्ती नुमान फारूकी साहब। मुफ्ती साहब सवाल आपने सुना, जी कितना फरमाइए। अच्छा खूबसूरत सवाल है और सुभान अल्लाह। नेकी सवाब का की कैसा जज्बा है, जज्बा है, अल्लाह सवाब ताला हासिल नसीब करे। आमीन। और यकीनन इन जज्बात की अल्लाह ताला की यहाँ बड़ी कदर है। बेशक। जो सवाल उनका है बेसिकली वो जो जुम्मे के दिन खास सवाब है ना, जी जी वो सफ़ों के एतबार से नहीं है, वो पहले आने के एतबार से है। ठीक है। अगरचे ये एक अलहदा तालीम दी गई है कि सफ़े जो हैं वो पहले पुर की जाएँ, जैसा कि वो हदीस में आता है कि तुम उस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते बनाते हैं। अल्लाह। तो फिर साहबा ने अर्ज़ की वो कैसे बनाते हैं, तो आपने फरमाया कि वो पहली सफ़ पूरी करते हैं फिर दूसरी। ये नमाज के मुतल्लिक है, लेकिन ज़ाहिर है जब जुम्मा के बाद नमाज पढ़नी है तो सफ़ों में बैठे होंगे तो सहूलत रहेगी ना। इस तरह उन्हें भी रोका गया जो गर्दनें फलांगते आते हैं और अगली सफ़ में तो अगर आगे जगह ही नहीं होगी तो वो ज़ाहिर है कैसे आगे आएगा। इस वजह से हमें साथ मिल के बैठना चाहिए। इस हवाले से तो ये है, जो सवाब बताया गया है वो ये है जो पहले पहल आए, ठीक है, तो उसको फिर आप वो घड़ियों को तकसीम करते चले जाएं, उसमें जो जो पहले आता जाएगा उसको अजर मिलता जाएगा। तो वो सही मुस्लिम की हदीस की रोशनी में तो औरत कोई पहले आई है तो उसको भी ऐसे ही अल्लाह ताला सवाब देंगे, उसको महरूम नहीं करेंगे। जो उसके बाद आई है तो इसी तरह उन घड़ियों में जो जो तय है वो 5 घड़ियाँ बनती हैं, उनमें जो आएगा उसी एतबार से उसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसी कैटेगरी में शामिल फरमाएंगे, उसको उतना ही अजर मिलेगा, वो मर्द है या औरत है। और औरतों को भी एहतमाम करना चाहिए, खुसूसन इस दौर के अंदर जिसमें दीनी तालीम ना होने के बराबर है, कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है, ज़राए नहीं है अमूमन। तो अल्लाह ताला जो हम खिदमत कर रहे हैं ऐसे दीन की और ऐसे ये भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसमें बरकत डाले, लोगों के घरों तक दीन पहुँचे और जाए और वो इसे सीखें और सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुम्मे का जो एक दिन है ना उसको ज़रूर हमें इन कामों की तरफ लाना चाहिए, अपनी नई नस्ल को, ख़वातीन को, बच्चियों को, ताकि वो भी दीन सीखें आगे। इससे बड़ा एक अच्छा हमारे माहौल पे अच्छे असरात मुरतब हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर उनकी जानी पड़ेंगे, लेकिन एक सवाल है इंशाल्लाह आपसे, उसको दोबारा पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाजी इम्तियाजुल हक साहिब हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? सर खैरियत जी, खैरियत जी। जी पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? जी क्या हाल है सर? खैरियत जी। आप अपने जो टीवी है उसका वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत जी, एक सवाल था सर, मैंने सर जाना है तकरीबन 26 ज़िकत को जी मैंने जाना है हज पे जी। अच्छा, तो मैं मिना और अरफात और मुज़दलिफा में नमाज पूरी पढ़ूंगा या कसर करूंगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने को 26 ज़िकत को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब, मुफ्ती साहब 26 ज़िकत को जा रहे हैं ये, और मुज़दलिफा में कह रहे हैं नमाज पूरी पढ़ूंगा या कम रख? नहीं, आप कसर ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आम जो हमारे फुक़हा है उनके कौल के मुताबिक भी आप मुसाफिर ही हैं, क्योंकि सबसे पहले आप जाएंगे मक्का मुकर्रमा, फिर मक्का मुकर्रमा में आप 15 दिन तो नहीं गुजार रहे हैं। 26 ज़िक़त को जाएंगे तो 8 ज़ुल्हिज्जा को आपने मिना जाना है, तो 8 दिन वो और ये 4 दिन ये हो गए, तो ये 12 दिन हो गए। आम फुक़हा ये बताते हैं कि एक बंदा अगर कहीं पर 15 दिन से ज़्यादा रहे तो फिर वो मुकीम होता है। तो आप मक्का मुकर्रमा में जब गए हैं तो आप मुसाफिर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जाना है मिना, वो एक अलग मकान है, अलग जगह है, तो वहाँ पर भी आप 3 दिन जो रहेंगे, इब्तिदा में तो 1 रात रहेंगे, फिर उसके बाद अरफात जाएंगे, अरफात से फिर वापसी मुज़दलिफा ठहरेंगे, वहाँ पर फिर मिना जाएंगे। तो ये सारे जो इलाके हैं एक दूसरे से अलग हैं। तो आप मक्का मुकर्रमा में 15 दिन से ज़्यादा पहले इकामत है नहीं, लिहाजा आम फुक़हा के कौल के मुताबिक भी आप मुसाफिर हैं, आप कसर करेंगे और नमाज जो है ना मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे और कसर ही करेंगे।
جی مزدلفہ اور منا جو ہے مفتی صاحب، ہاں جی، اور جو ہے سب میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، سب میں. اور عام جو محققین ہیں وہ تو حدیث کے مطابق وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مکہ کا رہنے والا ہے، مکہ کا رہائشی ہے، وہ بھی مینا گیا تو اس نے بھی قصر ہی پڑھنی ہے. اچھا اچھا اچھا، اس نے بھی ادھر قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آگے بڑھیں گے. جو سوال اس سے پہلے ہم جواب آپ دے رہے تھے، جمعے کے جو خاص گھڑیاں آپ نے ذکر کیا کہ جمعے میں ہم جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو گھڑیاں ہیں، 5 گھڑیاں مختلف ہیں، ثواب کے مطابق ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس گھڑی میں جاتے ہیں اور ثواب آپ کو اتنا ملے گا. اگر ایلیبوریٹ کر دیں، کل جمعہ ہے اور کوشش کریں گے ہم کہ ہم جلد سے جلد جمعے میں شریک ہوں اور اس ثواب کو حاصل کر سکیں. جی جی، اس میں ہو سکتا ہے شیخ صاحب کا بھی نقطہ نظر ہو، تو میرا خیال اس کو پہلے لے لیتے ہیں اگر ضرورت پیش آئی شیخ تو. محترم، یہ جو ہے نا 5 جو گھڑیاں ہیں، جی جی، تو اہل علم بعض نے تو یہ کہا کہ یہ دن کی شروع سے جب طلوع شمس ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے اور زوال تک، یہ جو دورانیہ ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے. تو اب جو پہلے حصے میں پہنچ گیا ہے تو وہ اس کا ثواب جو ہے 1 اونٹ کی قربانی اس نے دے دی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری گھڑی ہے، پھر تیسری گھڑی، پھر چوتھی، 5ویں، تو یہ ہے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور بہت سے دیگر محققین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ظہر کا وقت عام دنوں میں جو شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے نماز جمعہ کی اذان تک، جب امام بیٹھتا ہے ممبر پر اور اس کے سامنے اذان کہی جاتی ہے، یہ جو دورانیہ ہے اس دورانیے کو 5 حصوں پر تقسیم کریں گے. مثلا آج کل 12:15 جو ہے نا وہ نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. اچھا، جمعے کا وقت بھی ہو جاتا ہے. اب اذان کب ہوتی ہے؟ 12:45 بجے ہوتی ہے بعض مساجد میں، بعض میں 12:30 ہوتی ہے، بعض میں 1 بجے ہوتی ہے. تو یہ جو دورانیہ ہے کہ جہاں پر 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، بعض جگہوں میں آدھا گھنٹہ بنتا ہے، بعض جگہوں میں 15 منٹ بنتے ہیں، اس 15 کو آپ نے کس پہ تقسیم کرنا ہے؟ 5 پہ تقسیم کرنا ہے. اچھا، تو 5 پہ تقسیم کرنا ہے. جو پہلے 3 منٹ میں آیا اس نے اتنا ثواب کمایا جیسے کہ اس نے 1 اونٹ کی قربانی دی. جو دوسرے 3 منٹ میں آیا اس نے قربانی دی، کس کی قربانی دی؟ ایک گائے کی. پھر اس کے بعد جو آیا اس نے 1 مینڈھے کی قربانی دی. جو اس کے بعد آیا اس نے پھر ایک جو ہے نا صدقے کے طور پر اس نے 1 مرغا اللہ کے نام کر دیا، صدقہ کر دیا. پھر اس کے بعد جو آیا آخری 3 منٹوں میں وہ شخص جو ہے اس نے 1 انڈا اللہ کے نام پہ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آسانی والا قول ہمیں یہی لگتا ہے، کیونکہ سلف میں سے ایسے کوئی عام ثبوت نہیں ملتا کہ فجر کے فوراً بعد یا سورج نکلنے کے فوراً بعد لوگ چل پڑے ہوں اور مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میرا پوتا ہے تو 15 سال کا، میٹرک کے پیپر، جی میں چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ جو ہے اپنے باپ کے ساتھ جا کے کام کرے، لیکن وہ نہیں کرتا، ڈھیٹ بنا ہوا ہے بہت زیادہ. کہتا میں نے نہیں کام کرنا. پھر اس کا باپ اکیلا بڑی محنت سے یہاں تک کچھ کمایا ہے. میرے میاں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں کچھ جو بیٹا راہ راست پر آ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے. جی کہہ رہی ہیں بیٹا ہے اور وہ کام پہ نہیں جا رہا. اس نے میٹرک کیا ہے، میٹرک کے پیپر دے چکا ہے اور والدہ چاہ رہی ہیں کہ کام میں والد کا ہاتھ بٹائے. ان کے جو والد ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ستیلا باپ ہے، دوسری شادی کی گئی ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ ایک ہی بیٹا ہے تو کوئی کام کاج کرے. تو کہہ رہی ہیں اس سلسلے میں اسے کوئی نصیحت کریں، یا وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسٹڈیز ہی جاری رکھنی ہے. اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ وہ کہہ رہی ہیں کچھ کرنے لگتی پریکٹیکل لائف. اگر اسٹڈی جاری رکھنا چاہتا ہے تو اگر ان کے پاس وسائل ہیں جی وسائل اگر تو کریں، نہیں تو جو لوگ ہماری سن رہے ہیں وہ ان کے وہ وسائل انہیں مہیا کریں، وہ پڑھیں. یہ تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اور میں ان سے کہوں گا انہیں ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں اور دنیاوی بھی دلوائیں، تاکہ وہ اچھا ایک معاشرے کا کارآمد فرد بن کے ابھرے. پتہ نہیں بڑے بڑے لوگوں نے
ایسے ہی تھے جو اکثر یتیم تھے, جو اکثر جن کے پاس وسائل نہیں تھے, ان لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے. تو ہم امید بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا. تو باقی جو مسئلہ ہے اس میں ایسے ہے کہ یہ دعا جو ہے نا سورہ احقاف کی غالباً 9 نمبر آیت ہے, تو اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. اس کا یہ جو حصہ ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ میری اولاد کو میرے لیے درست کر دے. سبحان اللہ. تو یہ دعا جو ہے نا یہ آخر تک یہ دعا وہ ضرور کریں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب 40 سال کا انسان ہو جائے, اب جیسے وہ بتا رہی ہیں بیٹے کی عمر 15 سال ہے, تو ہو سکتا ہے یہ 40 کے قریب ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ دعا کرنی چاہیے, ان کو بھی اور ان کے جو یعنی بچے کے اسٹیپ فادر ہیں وہ بھی, وہ بھی یہ دعا کریں. تو انشاءاللہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کرے گا جو ان کی امیدوں پر پورا اترے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام. لقمان صاحب ہیں لاہور سے جی, کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی السلام علیکم جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب میں لاہور رہتا ہوں اور میری پوسٹنگ ساہیوال ہے, ملازمت ہے میری. جی اچھا میں ہر ہفتے واپس جاتا ہوں, 1 ہفتے کا قصد کر کے آتا ہوں کہ میں نے 1 ہفتے میں واپس چلے جانا ہے, اور پوسٹنگ میری مستقل ہے ساہیوال میں. سفر ہے 130 کلومیٹر. ٹھیک ہے. تو مجھے نماز کے بارے میں بتائیں کہ نماز میری جو ساہیوال میں ہوگی وہ کیسے ہوگی, مسافر کی ہوگی یا مقیم کی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ لقمان صاحب, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب مفتی سے فرمائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساہیوال جو ہے مستقل جاب ہے ان کی, اور لاہور ان کی رہائش ہے. ہفتے بعد جاتا ہوں واپس ساہیوال, اور 1 دن کے لیے لاہور آتا ہوں. جی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, تو ہم تو نا امت کے لیے, لوگوں کے لیے وہ آسانی والا قول جو ہے اس کو ہی لیتے ہیں. اچھا یسروا ولا تعسروا, آسانی کرو سختی نہ کرو. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1 ہفتہ جو یہ ادھر رہتے ہیں جی تو یہ مسافر ہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. جب یہ مسافر ہیں تو وہاں پر یہ قصر کریں. ہم ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھا کریں, نماز باجماعت پڑھا کریں, تاکہ یہ شک و شبہ ہی نہ رہے کہ میں مسافر ہوں یا کہ مقیم ہوں. لیکن اگر آپ نے کبھی اکیلے نماز پڑھی, جماعت نہیں مل سکی, تو قصر کریں, بلا شک و شبہ آپ مسافر ہیں. ہاں اپنے گھر میں جب آئیں گے تو پھر یہ جو ہے نا آپ مقیم ہیں. اگر گھر میں ہم چاہے 1 گھنٹے کے لیے آئیں, ہاں جی پڑھیں گے ہم پوری نماز. بالکل. لاہور میں جیسے ہی پہنچیں گے تو یہ مقیم ہے, اور ساہیوال میں وہاں پر جو آپ رہتے ہیں مسافر کے طور پر, وہ مسافر کے طور پر رہتے ہیں, کیونکہ آپ کے اہل وہاں پہ تو نہیں ہے, بیوی بچے یہاں پہ ہے, وہاں پر جائیداد بھی ہو پھر بھی بندہ مقیم نہیں بنتا. جب تھوڑے دن کے لیے ایسے ہی آتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. سفر نکلتے ہی لاہور سے جی تو وہ قصر کر سکتے ہیں, آغاز ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ اہم بات اسی سے ریلیٹڈ ہے. پچھلے دنوں میں نے خود ایک مسجد میں دیکھا, نماز ہم پڑھ رہے تھے, تو ایک نمازی وہ مسافر تھا, تو اس نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا, سب سے نکلا اور چلا گیا. فرض نماز. فرض نماز. تو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے, اور شیخ صاحب نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے. بعض لوگ نا کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کر کے نا آخری 2 رکعتوں میں آ کے مل جاتے ہیں. اور ایسی بھی صورت ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ نکل گیا بندہ. تو یہ صورتیں ٹھیک نہیں ہیں. یعنی آپ واش روم میں بیٹھ کے اگر وہ 2 رکعتوں میں گزاریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعتیں وہ پڑھ لیں. تو یہ حدیث سے ثابت ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب مقیم کے پیچھے مسافر ہوتے تھے تو ہم پوری پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کے جانے پڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بیٹا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جی. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ دونوں مفتی کو میرا بڑا بڑا سلام. میں نا دونوں مفتی صاحب سے ایک دعا کرانی ہے. ایک مفتی صاحب تو میری دعا کرتے میری صحت کے لیے, میری صحت نہیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی. جی آپ سے گزارش ہے کہ وہ دعا کر دیں کہ حکمران ہمارے ریٹ بنا دیں جنرم کا, ہم زمیندار بڑے پریشان ہیں. اچھا اچھا اچھا, گاؤں والے سب بڑے پریشان ہیں کسان لوگ, کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے, وہ ریٹ اچھا کر دیں جنرم کا. دعا کر دیں. بالکل بالکل جی, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی دعا کر دیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب آپ دونوں مفتیان کرام سے مخاطب ہیں, اور ایک دعا کا انہوں نے کہا ہے. ایک دعا حصے میں مفتی عبدالولی خان صاحب انہوں نے فرمایا جی
آپ دعا کر دیجئے. وہ ذمہ دار جو ہے نا کافی پریشان ہیں, گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور کوئی ریٹس جو ہے نا اس کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت کسانوں اور گورنمنٹ کے درمیان. گورنمنٹ بہت کم ریٹس پہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سے لوڈ کریں, لیکن اتنی ان کی وہ خرچ نہیں ہے, اخراجات نہیں ہیں, اور اس وجہ سے کافی پریشان ہیں. اس سلسلے میں وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ دعا کر دیجیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام معاملات کو, جو زمیندار ہیں ان کے تمام معاملات کو آسان فرمائے, اور جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اور یہ لوگوں کے لیے کی ہیں یہ محنتیں, اللہ تعالیٰ یہ قبول بھی فرمائے, اور ان کے لیے اس میں بہت زیادہ نفع ڈالے, اور اتنا نفع ڈالے کہ ان کے لیے بھی فائدہ ہو اور جو عوام ہے, لوگ ہیں, ان کے لیے بھی فائدہ ہو, کسی بھی جانب میں نقصان نہ ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں. فرمائیے گا آپ. جی ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, عافیت دے, اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی مشکل میں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے نوازے, اور بیماری کا نام و نشان تک اللہ تعالیٰ مٹا دے. سب کوئی دعا بھی اگر بتا دیں. وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی, اپنے لیے کریں گے تو ایسے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی. اور اس میں بات بڑی زبردست ہے, وہ یہ کہ میں عظمتوں کے مالک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. تو اتنی بڑی مخلوق کا جو مالک ہے اس کے سامنے, ہاں دونوں ہی, تو اس کے سامنے میری چھوٹی سی بیماری کیا حیثیت رکھتی ہے. تو یہ یقین ہی ہمیں صحت یاب کر دیتا ہے, یقین کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام آپ دونوں کا. ناظرین آپ کے سوالات اور کالز کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو چھوٹا سا ایک ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے, اور نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. لائیو پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے, یوٹیوب پہ پیغام ٹیلی ویژن کا لائیو پروگرام ہمارا فتویٰ آن کرنٹ ایشو دیکھیے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ کو بر وقت مہیا کیے جائیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اس کے ہم سوالات جو واٹس ایپ پہ آئے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ہے کیا صرف ظاہری حلیہ دینداری کی علامت ہے یا نہیں؟ یہ سوال جو ہے نا بعض اوقات بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کی سیرت اور صورت یہ ساری چیزیں شریعت کے پابند ہونی چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری حلیہ تھا اور جو اختیاری ہے وہ ہم اختیار کریں گے, اور جو ہے باطنی اعمال ہے, معنوی اعمال ہے, سیرت اور کردار ہے, یہ دونوں چیزوں سے مل کے جو ہے نا وہ بندہ مومن بنتا ہے. یعنی ایک اسلام ہے, ایک ایمان ہے. جب اسلام اور ایمان, تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, نماز پڑھنا ہے, اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج پہ جانا ہے, اور شہادتین کا اظہار کرنا ہے اور پڑھنا ہے. تو یہ اسلام ہے. اور ایمانیات ہے, تو ایمانیات, اعتقادیات, یہ دونوں چیزیں مل کے بندہ کامل بنتا ہے. بالکل. اور یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ باطن سے تو برا ہو, بے ایمان ہو, منافق ہو, اور ظاہری شکل اس نے بنا دی ہے بڑے نیک لوگوں کی, داڑھی پوری ہے سارا, تو یہ درست نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی یعنی کہ اب اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ہم اس کو یہ کریں گے کہ ظاہری شکل اس نے دینداروں کی بنائی ہوئی ہے, وہ باطن بھی دینداروں کی بنائی. بالکل. مفتی صاحب نارملی کہا جاتا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے, دیکھو یہ کیسے کام کر رہا ہے. تو یہ پوائنٹ آؤٹ جو کرنا ہو ہمارے معاشرے میں یہ کیسا ہے کہ جی اس نے داڑھی رکھی. ایک عام بندہ جو جس نے شیو اگر لیٹ سپوز کی ہے وہ کچھ سے گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنا پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا. جس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ اسپیشلی کیا جاتا ہے, یار تم نے داڑھی رکھی ہے اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ جو ہے نا بعض اوقات یہ اس کا اچھا تاثر ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ داڑھی کو دین کا ایک حصہ سمجھتا ہے, تو آپ نے داڑھی رکھی ہے اور دین کے اس حصے پہ عمل کر رہے ہو, اور جو دوسرا حصہ ہے
اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، یا مثلا حرام خوری کا ارتکاب کر رہے ہو، بد نظری کا ارتکاب کر رہے ہو، تو یہ گویا یہ داڑھی رکھنا یہ دعوت ہے دین، مزید دینداری کی طرف۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کیا دین صرف عبادات کا نام ہے یا اخلاق بھی اتنے ہی ضروری ہیں؟ جی دین میں ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں اور اخلاق بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کے دین جو ہے نا پورا ہوتا ہے، کیونکہ دین ایک نظام کا نام ہے، ایک پورا اس میں ساری یہ تعلیمات آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایسے آیا ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ جو میزان حسنات میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہے نا وہ حسن اخلاق ہے۔ اچھا، ایک یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں وہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں یہ آیا کہ ایک بندہ ہے، اس کے سامنے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے، جو اس کے جرائم سے، برائیوں سے بھرے ہوں گے، اور ایک طرف ایک ٹکڑا آئے گا اور بطاقہ اسے کارڈ یعنی آئے گا، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو وہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا ان 99 رجسٹر سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ اب یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے گواہی، تو یہ اس قدر وزنی ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا کہ میزان حسنات میں سب سے وزنی چیز وہ یہ ہوگی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیگر نوافل کی نسبت اخلاق پہ زیادہ توجہ دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ایک بندہ مومن اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی اپنی جو وہ خدمت کر رہا ہے دوسروں کی، اور ہمدردی اور ایسا برتاؤ اس نے سلوک، وہ یعنی مسکینوں کی دیکھ بھال، یتیموں کا، اور ایسے وہ درجہ پا لیتا ہے روزے داروں کا اور قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نفلی عبادت سے آپ حسن اخلاق کو ترجیح دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ حسن اخلاق جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ میزان حسنات میں بھاری چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اب مہمان کی تکریم کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا تھا، تو اس کے شروع میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کی بات کیوں فرمائی؟ اسی لیے کہ ایمان اگر ہوگا اللہ پر اور آخرت پر تو بندے کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر تو بہت زور دیا، اور اخلاق میں صرف بول نہیں ہوتا کہ آپ اچھا بولیں، بلکہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، ہمدردی بھی ہو، اخلاص بھی ہو، نقصان دہی سے بھی بچیں، لہجہ بھی اچھا ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو، اور سچائی پہ مبنی ہو، حتیٰ کہ مسکراہٹ ہے تو وہ بھی سچائی پہ مبنی ہو۔ یہ ساری چیزیں مل کے یہ حسن اخلاق کا نام ہے، اور حسن اخلاق بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے اسلام میں۔ تو ہم اس کو ذرا یہی سمجھتے ہیں صرف بول چال سے اس کا تعلق ہے، لیکن اخلاق بہت وسیع ہے، اور اس کو اسی انداز سے ہمیں ایمان کا حصہ سمجھ کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمارے ایمان بھی اچھا ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کیونکہ عقیدے کے بغیر حسن اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک شخص ہے وہ ایمان کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے تو اخلاق کے اعتبار سے۔ جی مفتی صاحب آپ کو خلل ڈال رہا ہوں جواب میں، کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی اجازت سے ہم کالر کو ان کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آمنہ صاحبہ ہیں لاہور سے۔ جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری والدہ 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میں نے کسی بیان سنا تھا کہ جو روزے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں، تو ان کی اگر کسی مجبوری میں آپ کی قضا ہو جائے تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ میری والدہ مطلب کہ اپنی جوانی میں بھی، یا جب ہم چھوٹے تھے بڑے، وہ روزے مطلب کہ رکھتی تھی، نہیں چھوڑتی تھی۔ تو کچھ ہمارے یہ ہے کہ ہم سٹی میں رہتے تھے، ہماری کوئی فیملی میں کرائسس آئے تو ہم گاؤں میں شفٹ ہو گئے، تو وہاں پہ اتنی گرمی تھی اور کچھ اس طرح کے حالات تھے کہ میری امی 4 سال وہاں پہ بالکل روزے رکھ نہیں سکی۔ پھر ہم جب بچے ہوئے تو ہم سٹی میں چلے گئے، تو میری امی اب 2 سال پہلے فوت ہوئی ہیں، تو وہ سارے روزے رکھتی رہی ہیں اپنی بیماری میں بھی۔ تو بس وہ 4 سال جو نہیں رکھے، تو مجھے ان کی ڈیتھ کے بعد اس بات کا بول رہتا ہے کہ وہ قضا ہم کیسے ادا کر سکیں، کیونکہ روزے فرض میں نے سنا ہے۔ تو آپ بھی اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آمنہ صاحبہ، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا۔ ان کی والدہ نے
4 سال والدہ کہ نہیں جوانی سے روزے رکھ رہی تھی لیکن بیماری میں بھی انہوں نے رکھے, 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہیں, لیکن 4 سال اندر کچھ کرائسس کی وجہ سے واپس یہ گاؤں جانا پڑا انہیں, لیکن وہاں پر شدید گرمی کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکیں. وہ 4 سال بیماری میں بھی رکھے لیکن وہ 4 سال کے روزے نہیں رکھے, کافی پریشان ہیں. 2 سال پہلے وفات پا چکی ہیں ان کی والدہ. کیا طریقہ کار ہے صدقہ, کیا کیا جائے, اس کا حل کیا؟ اگر واقعاً شدید گرمی کی وجہ سے اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکی تو اور بعد میں بھی وہ قضا نہیں دے سکی, تو یہ جو بچے ہیں ان کے وہ روزہ رکھے ان کی طرف سے. اچھا مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ, جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہو تو جو اولیاء ہیں, ولی ہیں, وارث ہیں, وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. تو یہ ان کی طرف سے روزہ رکھیں. اور اگر روزے یہ نہیں رکھ سکتے, 4 سال کے روزے یہ بھی کافی روزے بن جاتے ہیں, تو پھر یہ ان کی طرف سے فدیہ دے دیں, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے, انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں, کیونکہ ایک پہلے بھی سوال ہوا نا اسی نوعیت کا, جی بالکل, اس میں شیخ صاحب نے یہی مسئلہ بتایا اور اب یہ بتا رہے ہیں, تو اس اشکال کو انشاءاللہ شیخ صاحب خود ہی حل کرتے ہیں. وہ یہ ہے نا, ایک یہ ہے کہ قصداً عمدن صحت کی حالت میں بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے, نہیں رکھ رہا, تو اس کی قضا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بندہ ایمان تازہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے, اور بندہ بھی زندہ ہو, ہاں زندہ حیات ہو. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے نا وہ کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا یہ شدید گرمی کہ بندہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا, جب ضعیف جس نے بیماری میں بھی رکھا روزہ, ہاں جی, تو پھر اس صورت میں چونکہ ایک عذر کی وجہ سے انہوں نے روزے چھوڑے ہیں, تو اب اس کی قضا جو ہے نا, وہ بندہ تو فوت ہو چکا ہے, تو اب اس کی جو اولاد ہے وہ اولاد اس کی طرف سے روزے رکھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم صاحبہ ہیں جی فیصل آباد سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ ہاں جی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو نا آج 8 دن ہو گئے ڈیورس ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ڈیورس ہو گئی ہے نا. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں جی, طلاق دے دی ان لوگوں نے. 1 سال شادی کو, 1 سال کو 3-4 مہینے ہوئے. اللہ اکبر. تو بہت برے لوگ نکلے. بیٹا ہوا اس کے گھر, وہ 3 ماہ کا, وہ نا اس کے فیصلہ کیتا, انہوں نے طلاق بھیج دیتی, نالے سامان بھی دے دیتا, بیٹا لے گئے. وہ کہتے ہیں تمہیں بیٹا نہیں دینا. یہ پوچھنا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب, بچی کر رہے ہیں, چلو وہ انہوں نے دیکھ رہے ماجے بچہ آپ ہی دے جانا سی نا, اسی آگے بہت غریب, اسی اللہ نے کیس نہیں کر سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت شکریہ نسیم صاحبہ, آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مفتی نعمان فاروقی صاحب مفتی صاحب فرمائیے گا. جی پہلے تو ہماری یہ نصیحت ہے عام لوگوں سے بھی کہ والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان فرق نہ ڈالا جائے. اس بارے میں حدیث ہیں, کئی حدیث مبارکہ ہیں, جدائی نہ ڈالی جائے کہ آپ والدہ کہیں ہو اور بیٹا کہیں ہو. والدہ کی تو بے قراری یعنی باپ برداشت کر سکتا ہے, والدہ نہیں کر سکتی. تو یہ اذیت دینا, ان کو ضرر پہنچانا, یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز نہیں ہے. ہاں جب وہ بڑا ہو جائے پھر اس کو فیصلے کا اختیار شریعت دیتی ہے, وہ جس کے ساتھ ملنا چاہے وہ پھر شعور کو پہنچ کے وہ دیکھے کہ کہاں میرا سیٹلمنٹ صحیح ہو سکتی ہے, کہاں میں صحیح رہ سکتا ہوں, یا وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے. تو بہرحال ابھی اس صورت کے اندر عدالت بھی ہمیں یہی کہتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا ماں کے پاس ہے. اب دودھ پیتا بچہ ہے, وہ کیسے ماں والدہ کے بغیر کیسے رہے گا؟ میں تو حیران ہوں کہ ایسے لوگوں پہ, یعنی ہم دیکھیں کہ طلاق کو ایک معرکہ بنا لیتے ہیں, حالانکہ شریعت کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فلا تنسبوا الفضل بینکم, کہ ایسے حالات کے اندر بھی طلاق ہو جائے, جدائی ہو جائے, مفارقت ہو جائے, تو بھی تم نے اپنے درمیان فضل کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں بھلانا. فضل احسان اس کا رویہ کبھی نہیں چھوڑنا. اسی لیے تو متع طلاق رکھا گیا نا, طلاق بھی دی ہے تو فائدہ بھی دو کچھ. جی بالکل. اور ہر ایک پر اس کی حساب سے شریعت نے مقرر کیا کہ وہ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق دے, تاکہ یہ جنگ نہ بنے. یہ ایسے بنے کہ ہم شریعت کی روشنی میں رہنا چاہتے تھے لیکن طبیعتیں نہیں مل سکی, ہم علیحدہ ہو گئے. یہ تو لگتا ہے کہ لوگوں نے جنگ سمجھ لی ہے. مجھے اس موقع پہ وہ مولانا عبد المنان رحمہ اللہ نور پوری, ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ان کے داماد نے بھی ان کی بیٹی کو طلاق دے دی, تو وہ بیمار ہوا تو حضرت عبد المنان نور پوری ان کے گھر چلے گئے.
ان سے کہنے لگے 3 رشتے تھے میرے تمہارے, ایک استادی شاگردی کا, ایک مسلم اخوت کا اور ایک دامادی کا. دامادی کا رہ گیا, 2 ابھی باقی ہیں, اس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آ گیا. اب یہ دیکھیے کہ یہ کردار جو ہے نا معاشرے میں عام ہونے چاہیے, اور والدہ کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائے, اس کا خمیازہ بھگتیں گے وہ. بچے میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی, وہ اگر اس ماں کی شفقت سے محروم رہے گا, تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا. اور جو اس کے لیے دعا ہے وہ کہہ رہے ہیں وظیفہ, اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں کیس نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے لیے تو خیر یہیں پہ پیغام ٹی وی سے ہی بعض دفعہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ آتے ہیں باقاعدہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کیس ہو تو ہم لیں گے. میں نعیم ناصف صاحب ہیں جو اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اس پروگرام کو, ان سے میں کہوں گا کہ وہ ان سے رابطہ کر کے ان کو قانونی امداد فراہم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کیس دائر کر دیں, یا اللہ ہم مجبور ہیں, ہم لاچار ہیں, تو مضطر اور لاچار لوگوں کی سنتا ہے, تیرے حضور یہ دعا ہے کہ اس ماں کو اس کا بیٹا ملا دے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. درود شریف کثرت سے پڑھیں اور استغفار کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی کریں گے, اور وہ بیٹا کسی نہ کسی صورت ان کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. اگین کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کال مفتی صاحب ڈکلائن ہو چکی. جی رانا عبد اللطیف صاحب ہیں, سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم رانا عبد اللطیف صاحب جڑا مالا سے ہمارے ساتھ. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے 2-3 سوال ہیں. جی ایک یہ ہے کہ میں میرے والد صاحب کو نا 8-10 سال پہلے ہمارے گھر کی وہ لڑکی تھی, اس نے زہر دے کے نا ان کو مار دیا. وہ ان کی عمر تھی کوئی 90 سال. اچھا. تو اللہ کا شکر ہے مسجد کے ہم نے مسجد اقصیٰ کے نام پہ 5 مرلے کی وہ سال 1975 میں بڑھائی. اچھا. والد صاحب نے سارا خرچہ اپنی جیب سے کیا تھا اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا, اور پوری مسجد کا جو بھی خرچہ تھا امام کا پورا, کتنے سال وہ بل وغیرہ سارے دیتے رہے ہیں. تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی پہ, وہ ان کو دیا تھا. تو کیا ان کو کوئی شہادت کا رتبہ ملا ہے یا ملے گا, یا وہ بہت ہو گیا؟ دوسرا یہ وائف جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ کو. اچھا. تو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ان کا ذہنی طور پہ نا ان کے دماغ میں پانی تھا, جو تھا نا وہ 4 سال پانی رہا, نکلتا نہیں تھا دماغ کی, وہ ایک سائڈ سے نکلتا ہے ایک سائڈ سے بنتا ہے. اچھا. وہ پھر وہاں پہ پائپ ڈلوانا پڑا. وہ 4 سال کی وجہ سے نا ان کے چھیل کمزور ہو گئے ہیں یادداشت کے اور مثانے کے, پیشاب جس طرح سے نکلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے بالکل. اچھا وہ بتائیے گا, وہ کیونکہ سوال مجھے یاد ہے اچھے سے, وہ بالکل ہی ان کو آئیڈیا نہیں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ لاسٹ میں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اگر سینسز ہیں کچھ کہ کچھ یاد آ جاتا ہے, کبھی یاد آ رہا ہے, کبھی یادداشت آ بھی رہی ہے, پاسبلٹی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا. وہ یادداشت جو ہے نا, یادداشت اتنی ہے, اتنی یادداشت آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. یادداشت میری بات سن لیں. جی سننے بعد یادداشت جو ہے نا ان کی وہ وقتی طور پہ جو بات ہوتی ہے نا اس کے سوال جواب کاٹ کے دے دیتی ہیں, لیکن وہ بعد میں بھول جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں 6 سال سے, تو کیا اس کا مجھے کیا اجر ملے گا اللہ کے ہاں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو مجھ سے نا میری طبیعت خراب رہتی ہے, میں جب سو جاتا ہوں تو پھر اٹھا نہیں جاتا, تو پھر میں یہ اکٹھی کر کے پڑھ لیتا ہوں, اور میری طبیعت جب ٹھیک ہوتی ہے پھر میں مسجد میں بھی جا کے پڑھتا ہوں. اچھا. تو یہ مجھے بتائیں اس کے سارے معاملات کا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بستر پہ ہی ہے, اور اس کو میں ہر چیز کھلاتا بھی میں ہوں. جی ٹھیک ہے. بیٹا چھوٹا ہے وہ سال کرتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ رانا عبد اللطیف صاحب کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب 4 سوال ہیں مختلف ان کے. جو پہلا پوچھا گیا ہے کہ والد صاحب ان کے تھے 10 سال پہلے کہتے زہر دے دیا گیا اور انہیں مار دیا گیا. انہوں نے کہہ رہے مسجد بھی تعمیر کروائی 90s میں,
मुकम्मल तौर पर अपने फ़ंड से, अपने किसी से कुछ पैसे नहीं लिए। वो ये जानना चाह रहे थे कि वालिद साहब की जो मौत है वो शहादत की मौत है क्या? जी, इसमें ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो है ना शहादत के रुतबे वो कई रखे गए हैं। एक तो है ना जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो बाकायदा, वो तो उसके मुकाम को तो कोई नहीं पा सकता, वो तो सबसे आला मौत है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी शुहदा करार दिया गया। उसमें एक मबतून है। मबतून का माना ये होता है जो पेट की बीमारी में फौत हो, और जो जहर दिया जाता है ना, इसका सबसे ज़्यादा असर जो सीधा जाके पड़ता है ना वो पेट पे ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर शहादत की मौत हदीस की रूह से बनती है। और बाकी यह है कि अल्लाह ताला नेकियां कबूल फरमाने वाला है। जिसने भी नेकी उसकी रज़ा की खातिर की है वो तो बड़ा कदरदान है, शाकिर भी है और अलीम भी है, कदरदान भी है और जानता भी है किसने किस लिए किया, तो वो इंशाल्लाह एक भी नेकी को रायगा नहीं करेगा। जब जो नाहक मारा जाए वो भी शहादत में आता है, नाहक कत्ल किया जाए, क्योंकि नाहक कत्ल है, कत्ल की जहर दिया गया, ये भी शहादत का रुतबा है। जी नाहक, ठीक है, नाहक है और ये भी ज़ाहिर है इसका जो शहादत की मौत है। मुफ्ती साहब जो दूसरा उनका सवाल था कि उनकी वाइफ के बारे में बता रहे थे कि वो याददाश्त भूल जाती है। हाँ जी, इसमें ना मैं दो चीज़ें अर्ज कर दूं। जी क्विकली मुफ्ती साहब। हाँ जी, उसमें ये है जी कॉलर भी है नदर हमारे साथ। अच्छा कि अगर तो देखिए, एक होती है याददाश्त होना या ना होना, ये तो नमाज में भी बंदे से हो सकता है कि जो सही बंदा है उससे भी हो सकता है याददाश्त आगे पीछे हो जाना। इसमें नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। नमाज उस सूरत में छोड़ी जा सकती है जब अकल शऊर बिल्कुल ही काम ना करते हो, ठीक है, कि जैसे हम अपनी ज़बान में सादा सी अल्फाज में कहते हैं पागलपन। हाँ, यानी बिल्कुल उसका अकल मऊफ हो चुकी है, उसको ना खामन की पहचान है, ना कुछ, ना कोई, वो बिल्कुल वो बाज़ार में जा रही है, ना कोई पर्दा है, ना कुछ, ऐसी सूरत हो तो फिर उस पर नमाज नहीं है। अगर यादाश्त कमज़ोर है तो उस पर नमाज है। तो उसमें जो प्रॉब्लम पेश आती है पेशाब वगैरह की, वो मैंने उस वक्त भी गालिबन कहा था कि वो पैम्पर वगैरह बांध के तो जितनी सफाई सुथराई हो सकती है वो करके नमाज बहरहाल ज़रूर। मुफ्ती साहब मैं जो उनकी बात समझाऊँ, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी लॉस है उसमें ये होता है कि आप एक मोमेंट, आप मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, एक रकत अगर पढ़ी है, अगले ही लम्हे ये नहीं पता कि पहली रकत पढ़ी है, वो पढ़ता जाता है, उसको नहीं अंदाज़ा हो रहा कि नमाज पढ़ी है, सजदा किया है, सजदा करने के बाद अगले सजदे का नहीं पता लगता कि मैंने पहला सजदा किया था कि नहीं किया। नहीं, ऐसी सूरत, जी ऐसी सूरत में भी ऐसे ही है कि उन्हें नमाज पढ़नी है। अच्छा, पढ़ाए कोई उसको? हाँ, नमाज पढ़ाए, उसको बता दिया जाए कि अब एक रकत होगी है, तुम अब, यानी बाहर खड़ा होकर भी वो हिदायत दे सकता है कि ऐसे मसला है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कोशिश इशारों से पढ़ लें, इशारों से लेट के पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें, जैसे मुमकिन हो वैसे पढ़ लें। क्योंकि देखिए शरीयत में अकल और शऊर जिसके अंदर है ना, उस पे वो शरीया काम लागू होते हैं। उसको कैसे हल करना है उसके लिए भी शरीयत सहूलत देती रहती है। मुफ्ती साहब जो दूसरे जो सवाल है इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना साहिबा हैं लाहौर से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे बहन? हाँ जी, वो ना मेरे अबू काफी बीमार है। अच्छा। और हमने ना डॉक्टरी इलाज करवाया है, पर डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। अल्लाह, आपसे कि आप मेरे अबू के लिए कोई दुआ कीजिए तो उन्हें फ़र्क पड़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपके वालिद मोहतरम को सेहत तंदुरुस्ती फरमाए। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब सब दुआ फरमा दीजिए। दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस भाई को सेहत कामिला आजिल नसीब फरमाए, शिफाए कामिला आजिल नसीब फरमाए। इसी तरह हमारे देखने वाले, सुनने वाले और इनके मुतल्लिक़ीन में जो भी बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती नुमान फ़ारूक़ी साहब, मुफ्ती साहब बैक टू द क्वेश्चंस। जो उनका तीसरा सवाल था कि बेगम की खिदमत कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में अजर पूछना चाह रहे हैं। अजर तो बड़ा है। देखिए किसी भी इंसान के साथ कोई भी भलाई आप करें तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका बड़ा अजर है। तो फिर एक जो अफजल है वो मफजूल की करें, यानी इंसान, यानी मर्द को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, फजीलत भी दी है और इसका इजहार भी कुरान मजीद में किया है। अब वो अपनी उस बात की बजाय वो उसकी खिदमत में लगा है, और एक दो दिन नहीं 6 साल का अरसा। हमें ऐसी मिसाल तो मिलती है कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया उनकी वो खिदमत करती रही, लेकिन ये मिसाल है कि खामद अपनी बीवी की खिदमत करता रहा और इस तसलसल के साथ और उसके बारे में इतना मुतफक्किर होके और उसका ख्याल रख के, तो ये यकीनन बहुत आला मिसाल है और कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था,
خیرکم خیرکم لیہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو یہ بہتری کی کیسی اچھی مثال ہے کہ اس عالم کے اندر بھی اس کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں اور ساری چیزیں. تو بہت اعلیٰ مثال ہے، اور یہ اپنے نیت ارادے میں یہ عبادت سمجھ کے کریں، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا انشاءاللہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب جو ان کا چوتھا سوال تھا کہ اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے. جی اچھا مفتی صاحب، نمازیں اکٹھی کہہ رہے تھے، میں کر سکتا ہوں، بیماری کی وجہ سے میں سو جاتا ہوں، مجھے نہیں یاد رہتا، تو میں جب اٹھتا ہوں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب اگر میں جاگ رہا ہوں تو میں نمازیں الگ الگ ہی پڑھتا ہوں وقت پہ. ہاں اس میں ایسا کرنا چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے نا نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھیں. بیماری دیکھیے ان چیزوں سے نا بیماری رفع ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا یابی کے لیے دعا مانگی، اللہم اشفی عبدک، اے اللہ اس بندے کو صحت دے، اپنے اس بندے کو ینکأ لک عدوا، کہ تیرے دشمن پہ یہ حملہ کرے اور نماز کے لیے چل کے جائے، نماز کے لیے چل کے جائے. یعنی ایسے سمجھے دعا کے اندر یہ بات شامل کی گئی کہ اس کو ایسی صحت دے کہ نماز کے لیے چل کے جائے. تو جو بندہ نماز کے لیے چل کے جائے گا اس چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دے گا. تو کوشش یہی اولین کریں کہ مسجد میں جائیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کو یعنی سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں پہ کا سہارا لے کے مسجد میں آپ پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں جانا اور مسجد کی وہ رونق برکت لینا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سب کیا ہے، یہ صحت کے لیے اچھے ہیں. تو باقی اگر کوئی شخص سویا رہ جاتا ہے اور اس کو جاگ نہیں آتی ہے ایسا کچھ، تو وہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ لیست تفریط فی النوم، کہ اگر کوئی سویا رہ گیا تو اس میں کوئی اگر کمی رہ گئی ہے، نماز رہ گئی ایسا، تو اس میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ کمی نہیں ہے. تو جب بیدار ہوں اور کوشش کریں الارم وغیرہ لگا لیں تاکہ نماز بر وقت پڑھیں گے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا ہے، سیم نام سے آئی ڈی ہے. جی السلام علیکم. وہ سوال کرتے ہیں جی مفتی صاحب، سوال جو ہے نا الفاظ آگے پیچھے ہیں. تو سوال یوں ہے کہ لڑکا ہے، جانتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی، پھر بھی اس نے اپنی شادی کو گاؤں کے لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں اس کی شادی کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ لگے، لیکن نہیں پتہ لگ رہا. سوال یہ ہے کہ ایسی خفیہ شادی کرنے کی اجازت ہے؟ اور جو دوسرا سوال ہے جس سے جس خاتون سے اس نے شادی کی ہے، کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے، تو جنہوں نے سوال کیا وہ پوچھتے ہیں میرے دوست نے اپنے بیٹے کی منگنی اس خاتون سے کر دی ہے جس کی آلریڈی خفیہ شادی ہو چکی ہے، کیا یہ چیز درست ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ جو صورتحال بیان کی گئی ہے یہ تو نہایت غلط ہے. نکاح جو ہے نا، یہ بدکاری اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں اعلان ہوتا ہے. جی تو اعلان کر دیا جائے، یہ کون سی گناہ والی بات ہے؟ یہ تو نیکی والی بات ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. تو فرق جو ہے نکاح اور اسی طرح بدکاری میں وہ دف ہے. دف بجا کے، دف جو ہے نا یہ تنبل جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اس کو بجانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شادی ہو گئی ہے. تو یہ شادی کو چھپاتا ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی اپنے اس علاقے کے دوستوں کو بتا دیا ہے کہ میری اس خاتون کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور یہ میری بیوی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی یہ پیغام بھیجے کہ میری شادی ہو گئی ہے. اعلان کرنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے. اب جو ہے نا آپ کے بارے میں کسی کو یہ پتہ ہے یا نہیں ہے کہ شیخ علی امیس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ بتانا ضروری بھی نہیں ہے. لیکن وہاں جو آس پاس جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہاں پر تو بتانا چاہیے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. اور یہ مسئلہ کہ اس خاتون کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یعنی اس نے بھی نہیں بتایا، اس کے گھر والوں کو بھی اس کا مقصد ہے کہ پتہ، اس کا مطلب ہے کہ نہیں پتہ. تو یہ تو بالکل وہ بدکاری والی صورت ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ تو وہ زنا والی صورت ہے. اچھا لگتا یہ ہے شادی بھی انہوں نے کورٹ میرج کی ہے. جی بالکل، جیسا کہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں شادی ہوئی ہے تو ہر ایک، اور یہی تو عالن نکاح کا مطلب ہے نا کہ جی. اور جو خاتون سے مفتی صاحب اگر علم نہیں ہے، گھر والے اگر اسی خاتون سے شادی منگنی کرتے تھے اس صورت میں اس بھائی کو تو پتہ چل گیا ہے نا. جی جو بھائی سوال کر رہے ہیں، تو یہ نیکی کرے اور ان کو بتا دے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ عورت کا حج خامد کے ذمہ ہے یا اسے خود ہی کرنا ہوگا؟
حج جو ہے، زکوٰۃ، حج، یہ جو صاحب حیثیت ہو اسی پہ ہے. اگرچہ خاوند کے ذمے اخراجات ہیں، لیکن وہ اخراجات ہیں جن کا تعلق اس کے گزر بسر سے ہے، لباس ہے، نان نفقہ ہے، ایسی چیزیں ہیں. حج کرانا خاوند کے ذمے نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاوند کے پاس استطاعت موجود ہے تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس سے سلوک کرتے اسے حج کرائے، تو یہ بہت اعلیٰ اور اچھی صورت ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو عمرے پہ جاتے تھے تو لے کے گئے. حج پہ جب آپ گئے تو بھی آپ نے ازواج جو ساتھ گئیں وہ گئیں، اور پھر آپ نے ان کی طرف سے وہ گائے بھی ذبح کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کام ہوتے تو ہیں لیکن خاوند کے ذمے نہیں ہوتے. اگر وہ کرے گا تو بطور احسان کرے گا، اور بیوی پر اس وقت لاگو ہوگا جب وہ خود صاحب حیثیت ہو تو تب ہوگا اس پہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ 4-5 سال پہلے شادی سے سونے کی انگوٹھی ملی تھی، میں نے اس لیے اعلان نہیں کیا کہ سب کہیں گے کہ یہ میری ہے. بعد میں اسے فروخت کیا، وہ 25,000 کی فروخت ہوئی تھی، اب اس کا کیا حال ہے؟ اچھا 5 سال قبل. 5 سال قبل جی مفتی صاحب. تو آپ کی اجازت کے ساتھ کون ان کو ایڈ کرتے جائیں، سوال انشاءاللہ دوبارہ سے دہرائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ندیم صاحب ہیں لاہور سے. جی کیسے ہیں آپ؟ محمد ندیم بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی میرا جو عبدالولی صاحب ہے ان سے سوال ہے جی کہ درود ابراہیمی کے بعد جب ہم دعائیں مسنونہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی دعائیں جو ہم کر لیں، اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے کہ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے دعا سے پہلے، نہیں تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے دعا. تو یہ نماز میں ذرا اس کے لیے کہہ دیں کہ مسنونہ دعائیں کرنے کے بعد پھر سے درود شریف پڑھ لیں تو جو حاصل کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ندیم صاحب آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. سوال ہے جی تشہد میں اگر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے ہم درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے حوالہ دیا ہے جی جو اول اور آخر دعا میں کہ آپ کو درود پڑھنا چاہیے، نہیں تو آپ کی جو دعا ہے معلق رہتی ہے اللہ اور عرش کے درمیان میں. نہیں، جو نماز ہے نا اس کو ہم اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بتا دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ پہلے ہے درود، یعنی عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد درود پڑھیں گے، درود کے بعد دعا مانگیں گے. پھر دوبارہ درود پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ نہیں دیا ہے. عام خارج نماز سے باہر آپ دعا مانگے، پہلے بھی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد بھی حمد و ثنا اور اسی طرح درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے دوران یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب جو سوال کالر سے پہلے ہم پوچھ رہے تھے آپ سے اس کی جانب بڑھتے ہیں. 4-5 سال پہلے شادی سے سونے کی انگوٹھی ملی تھی، میں نے اس لیے اعلان نہیں کیا کہ سب کہیں گے یہ میری ہے. بعد میں اسے فروخت کیا تو وہ 25,000 کی فروخت ہوئی، اب اس کا کیا حل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس خدشے کی بنیاد پر اس کا اعلان نہیں کیا یہ غلط تھا. یہ اعلان کرتے اور پھر اس کی کوئی نشانیاں پوچھتے، تو جب وہ نشانیاں لوگ صحیح بتا دیتے تو ان کے سپرد کر دیتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. اور اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا اور وہ انگوٹھی لے لیتا تو اب پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ جرم پھر اسی کا ہی ہوتا تھا. اچھا کہ اس کی ذمہ داری فارغ ہو جاتی. اب جو 5 سال کے بعد اس کو فروخت کیا ہے اور 25,000 روپے بن گیا ہے، جی بالکل. تو اب بھی اگر وہ شخص معلوم ہو سکتا ہے، بعض لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ فلاں کی شادی پر نا میری انگوٹھی گم ہو گئی. جی بالکل. شادی میں تو ایک اقارب و رشتہ دار، یہ بالخصوص جو خواتین آتی ہیں وہ تو متعین ہوتی ہیں، تو اگر معلوم ہو سکتے ہیں یہ پیسے ان تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر معلوم نہیں ہو سکتے اور یہ خود غریب ہیں تو خود کھا لیں، استعمال کریں. اور اگر خود غریب نہیں ہے تو پھر کسی مستحق کو وہ پیسے دے دے. اور اگر کوئی مفتی صاحب دعوے دار آ جائے تو پھر ان کی ذمہ ہے کہ وہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ 10 سال بعد بھی اگر چاہے 10 سال بعد بھی آ جائے اور وہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی، تو اس نے جو 25,000 روپے صدقہ کر دیا تھا وہ اس کی طرف سے ہوگا، اس کو بتا دیا جائے گا کہ ہم نے نا آپ کی طرف سے اس کا صدقہ کر دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے. تو اگر وہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، قبول نہیں کرتا تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ 25,000 روپے ان کو دے دے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شارٹ ٹائم ہے، مفتی صاحب آپ سے جامع جواب چاہوں گا کہ کیا کوئی غیر مسلم جنت میں جا سکتا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہودی یا عیسائی وہ میرے بارے میں سنے، جان لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اچھا، یہ دو وہ مذہبوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو آسمانی مذاہب کرتے ہیں. ہاں، تو باقی جو بالکل ہی غیر مسلم ہیں، یعنی کہ جیسے ہنود ہیں، جیسے اللہ کو نہ ماننے والے دہریے ہیں یا بدھ مت ہیں، یا یہ تو بالکل ہی فارغ ہے نا. تو ان دونوں کا خاص کر کے آپ نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہوں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان رکھنا ہے، تو یہی دلیل بنے گی جنت میں جانے کی. اس کے علاوہ جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ پروگرام کے بعد اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے. واٹس ایپ کا نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200. اس پہ اپنا سوالات بھیجیے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ان کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کا کوئی پرائیویسی والا سوال ہے، پرائیویٹ ہے، انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو وہیں پر اس کا جواب مہیا کریں گے. ہمارے ساتھ جو مفتیان کرام جو شخصیات رہیں ان کا شکریہ. پہلی شخصیت موجود رہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود تھی جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، ریمائنڈر ہے کہ آپ روزہ رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ کوشش کریں، خود بھی رکھیں، اپنے فیملی ممبرس کو، دوست احباب کو اس کی تلقین کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر